बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2 रोज़ पहले कराची में आर्मी चीफ ने ख़िताब किया जिससे पीटीआई ने एक गलत मतलब अख़ज़ किया और उस पर वो बगले बजाने लगी। इसमें भी एक इबरत का सामान था, उसकी इस बगले बजाने में भी इबरत का सामान था, वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन जब उनको असल मतलब समझ में आया तो फिर से इमरान खान का रोना धोना शुरू हो गया। कल जो इमरान खान ने कल रात तो जो अपनी पार्टी के वर्करों से, और बल्कि जिनको वो सहाफ़ी कहते हैं, हालांकि वो सहाफ़ी नहीं है, उनसे खिताब करते हुए फिर वो सारा रोना रोया कि जनरल बाजवा ने मेरे साथ ये किया, जनरल बाजवा ने मेरे साथ वो किया। तो इसका पस मंज़र अर्ज़ करना है। और दूसरा ये है कि कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के इत्तेहाद का गलत इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर लगाने के बाद अब पीटीआई ने कराची में लिसानी फसादात का इशारा दे दिया है। कल ही एक रहनुमा ने बयान दिया कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने से क्या मुराद है, और उस मुराद की जो तफसीलात समझ में आई हैं कराची से, कुछ लोगों ने बताया है कि पश्तून और इलाकों में ये इस तरह की कोई एक्टिविटी शुरू करने के आसार हैं कि फिर से कराची को लिसानी फसादात की लपेट में दे दिया जाए। और तीसरा हमारा पॉइंट है कि ये जो पंजाब का भूपत डाकू है, जो पंजाब का रास्पुटीन भी है, तो उसकी तीसरी बीवी ने यानी डाकू रानी ने उसे फूलन देवी कहिए या क्या कहिए, जो अरबों रुपए का फ्रॉड किया है, और बल्कि परवेज़ इलाही ने उसे पंजाब के ख़जाने से अरबों रुपए की रकम अलाट की है। तो इसके जो मुज़मिरात हैं वो क्या हो सकते हैं? बाज़ लोगों का कहना है कि ये शायद परवेज़ इलाही को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। हालांकि हकीकत ये है कि परवेज़ इलाही मसलसल ताकतवर हलकों से ये राब्ते में है कि मुझे बचा लो, और परवेज़ इलाही की इन सरगर्मियों की वजह से इमरान खान पर जो परेशानी है वो अलग से तारी है। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त ये है कि आर्मी चीफ ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मुल्क नहायत नाजुक और मुश्किल हालात से दो चार है, माशी हवालों से और अमन व अमान के हवालों से। तो इसलिए कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। पीटीआई ने इसका फ़ौरन मतलब ये लिया कि कौमी इत्तेफाक राय से मुराद ये है कि इमरान खान को शहबाज शरीफ के साथ टेबल पर बिठाया जाएगा, और उनके व्हाट्सएप ग्रुपों में और उनकी सोशल मीडिया पर ये फिर एक फातिहाना किस्म का जश्न शुरू हो गया, और ये ख़बर ब्रेक की जाने लगी कि शहबाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे जिनमें मामला तय किए जाएंगे। अच्छा, इसके बेबुनियाद होने की जो कहानी है वो तो बात की है, लेकिन इसमें आप ज़रा ये सोचिए कि जिस शहबाज शरीफ का नाम लेना इमरान खान पसंद नहीं करता, जिससे मुज़ाकरात के लिए वो कहता था कि मैं मर जाऊंगा, इन चोरों से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, अब उसी शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के इम्कानात का इशारा मिला तो ये पार्टी अब बगले बजाती रही और खुशी से बेहाल होती रही कि लो जी, हमारी सुनी गई और अब हमारी शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। ये एक इबरत का और एक मिसरा है ना, मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती। तो ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि कहाँ ये गुमान कि हम तो किसी शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम तो अपनी ताकत के बल पर वापस आएंगे, और अब इनका जश्न इस बात पर मुनहसर हो गया कि शहबाज शरीफ से मुलाकात के इम्कानात हैं। लेकिन जब इन्हें पता चला कि असल मतलब क्या था, असल मतलब ये था कि इस सियासी अपने माशी और सिक्योरिटी बहरान के पेश नज़र कौम में इत्तेहाद की ज़रूरत है। इस इत्तेहाद को जो पारा पारा करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये गोया कि पीटीआई को असल मैसेज था जो वो अगले दिन समझ में आया, तो उसके फिर बैन शुरू हो गए। और बैन किस तरह शुरू है कि इमरान खान ने तकरीर की अपने पार्टी के साथियों के साथ, उसमें एक तो फिर वही रोना रोया कि बाजवा ने मेरी पुश्त में छुरा घोंपा और बाजवा ने ये किया और इस्टेब्लिशमेंट अब ये कर रही है। उसने बाप का इल्ज़ाम भी जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुई उसका इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट पर लगा दिया, हालांकि बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल किया है बाप के भी बाप ने, जिसको जरदारी कहना चाहिए, आसिफ अली जरदारी ने उसको अपनी कोशिशों से शामिल किया है। और उसकी वजह मैंने कल भी बताई थी कि मुत्तहदा के दोबारा इत्तेहाद की खबरें हों या बाप के पीपल्स पार्टी में शामिल होने की वजह एक ही है, जब इस्टेब्लिशमेंट पीछे से हट गई है हदायत देने से, तो फिर जिस शख्स को
جس پارٹی میں فیوچر اپنا بہتر نظر آئے گا وہ اسی میں جائے گا۔ بلوچستان کا جو نقشہ ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہاں مسلم لیگ نون کا کوئی خاص سکوپ نہیں ہے، اور مسلم لیگ نے کبھی بلوچستان پر یا سندھ پر توجہ بھی نہیں دی۔ تو باپ پارٹی والے کچھ لوگ تو ہیں وہ JUI میں جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے آئندہ نقشے میں یہی دو پارٹیاں الیکشن میں بالادستی حاصل کریں گی۔ تیسرے نمبر پر یہ پشتونخوا میپ اور کچھ بلوچ دھڑے وہ آ جائیں گے، لیکن پہلے دو نمبروں پر یہ پیپلز پارٹی اور JUI ہی آئے گی۔ اسی طرح MQM کا مسئلہ ہے، وہ بھی یہی ہے کہ جب ان کو ڈیوائیڈ کرنے، ان کو آپریٹ کرنے کے جو احکامات جہاں سے ملتے تھے وہاں سے اب حکم نہیں مل رہے، تو انہوں نے بھی پھر اپنا سوچا کہ ہم کیا کریں۔ تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ چند دنوں میں متحدہ کی جو دوبارہ اتحاد ہے اس کا عمل پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو کل صحافیوں کے ساتھ عمران خان نے خطاب کیا، وہ اس قدر اس کا یعنی جو لب لباب تھا، وہ اس کو یہی کہنا چاہیے کہ رو پڑا۔ تو ایک شعر ہے، کسی نے شعر کیا ہے، وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوگا، یعنی گھبرانا نہیں ہے، وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوگا اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا، روئے چلے جا رہا ہے، روئے چلے جا رہا ہے۔ اس کی پوری پریس کانفرنس رونے دھونے میں گزری، اور پھر جب منہ سے کچھ باتیں نکلتی ہیں تو وہ دوسروں کے دعووں کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ باجوہ نے مجھے کہا کہ تم تو پلے بوائے ہو، تو میں نے کہا ہاں میں پلے بوائے ہوں۔ یعنی اگر باجوہ نے اسے پلے بوائے کہا ہے تو اس کو مطلب یہ ہے کہ خلق کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ جو بات پورے پاکستان کو معلوم ہے اس کی رسید عمران خان نے خود ہی دے دی کہ میں ہاں پلے بوائے ہوں، اور باجوہ کے منہ سے کہلوا کر کہ باجوہ نے یہ کہا، باجوہ نے کہا ہوگا، اور ظاہر پوری فوج جانتی ہے کہ یہ پلے بوائے، اس سے بڑا پلے بوائے پاکستان کی تاریخ میں عورتوں کو ملتا نہیں۔ شاید سکندر مرزا اس کا ہمسر ہو سکے تھوڑا بہت، یا تھوڑا بہت یحییٰ خان، لیکن میرا خیال ہے کہ یحییٰ خان اور سکندر مرزا کی ساری زندگی ملا کر اکٹھی کی جائے تو اس عمران خان سے وہ پھر بھی پیچھے ہی رہتے ہیں۔ یہ تو یحییٰ خان کا بھی باپ نکلا اپنی رنگ رلیوں میں، یہاں تک گراوٹ ہے کہ ایک خواجہ سرا کے ساتھ اس کی فلم کے چرچے ہیں، اس کی ویڈیو کے چرچے ہیں، اور بات یعنی اس کی اخلاقی گراوٹ کی جو کہانیاں کھل رہی ہیں، اب لوگ اس کو دیکھ کر توبہ توبہ کر رہے ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو مجھے تو بہت حیرت ہوئی ہے، کوئی ایسا بھی سربراہ مملکت ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا یار مجھے تو قطعاً حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ عمران خان کا تو کلچر ہی یہی ہے۔ یعنی یہ کلچر ایسا ہے کہ اس کی ہم تفصیلات بھی نہیں بیان کر سکتے۔ وہ کسی زمانے میں سنا تھا، یحییٰ خان کے زمانے میں، یہ پتہ نہیں کون سا زمانہ تھا، کہ کراچی اور اسلام آباد میں کچھ ٹی کلب کھلے ہوئے ہیں۔ ٹی کلب سے مراد یہ ہے کہ جو کلب کے ممبر ہیں ان سب کی بیویاں الگ الگ کمروں میں بند کر دی جاتی ہیں، باہر سے تالے لگا دیے جاتے ہیں، اور پھر ان تالوں کی چابیاں جو ہیں وہ پھر قرعہ اندازی کے ذریعے یا بغیر کسی ترتیب کے لوگوں کو دے دی جاتی ہیں۔ پھر جس کی چابی جس تالے میں لگ جائے اس کے اندر موجود خاتون جو ہے وہ اس کی۔ تو یہ کلچر کو نیا نہیں ہے، پاکستان کی ایلیٹ کلاس میں یہ کلچر شروع سے موجود رہا ہے اور اب بھی موجود رہا ہے۔ اس وقت فرق صرف یہ پڑا ہے کہ PTI کے دھرنوں کی وجہ سے عام پبلک کو اس کلچر کا اندازہ ہوا، علم ہوا، جو اس کلچر کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ وہاں بیوی بہن بھائی کس کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، سب کچھ چلتا ہے، اور سب کچھ چلتا ہے کہ تشریح اتنی خوفناک ہے کہ عام مڈل کلاس کا آدمی کہ تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ کیا کچھ اس کلچر میں ہوتا ہے۔ تو عمران خان اس کلچر کا آدمی ہے، شروع دن سے اسی کلچر کا آدمی ہے، اور اس نے اپنی پارٹی میں بھی چن چن کر جو لوگ اکٹھے کیے ہیں وہ بھی اسی کلچر کے ہیں۔ تو ناظرین پھر اس نے مریم پر بھی حملہ کیا، کہا کہ مریم میک اپ کرتی ہے، میری بیوی تو نہیں کرتی۔ اچھا میک اپ کرتی، تمہاری بیوی میک اپ نہیں کرتی، لیکن 6 ارب روپے کی جیولری چوری ضرور کر لیتی ہے۔ 6 ارب کی جیولری چوری کرنا اگر اس کا ذکر کیا جائے تو کہا جاتا ہے، طارق جمیل اور عوریہ مقبول جان کے لوگ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو عمران خان کی ذاتی زندگی پر مداخلت ہے، اور مریم کے میک اپ کا ذکر کیا جائے تو وہ ناجائز ہے۔ خیر، تو اسی طرح کا رونا دھونا اس نے دھویا، اور یہ اب اس کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں موڈ کیا تھا، موڈ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ وہاں جو ساری بریفنگ دی گئی اس میں 2 باتوں پر غور کیا گیا، معاشی حوالے سے بھی اور سیکورٹی کے حوالے سے بھی۔ معاشی حوالے سے اس اجلاس میں یہ بات کھل کر ہوئی
کہ عمران خان نے کس طرح پلاننگ کے تحت پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے کوششیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ شوکت ترین کے جو فون گئے تھے پنجاب اور پختونخوا کے وزرائے خزانہ کو، وہ اسی کوشش کا حصہ تھے، اور پھر جس طرح اس نے تقریریں کی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، یہ ہے، اس طرح کی صورتحال ہے، اپنے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور جو لاوا ہے، جو سونامی ہے عوام کا، یہ بہا کر لے جائے گا، اور ملک میں خون ریزی ہوگی، ملک نہیں بچ سکے گا۔ اس طرح کے بیانات جب باہر کے اخبارات میں چھپتے ہیں تو ملک کے دیوالیہ ہونے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ تو یہ ساری تفصیل اجلاس میں زیر بحث آئی، اور پھر یہ بھی زیر بحث آیا کہ پختونخوا میں ایک دم جو طوفان آ گیا دہشت گردی کا، کوئی ناغہ نہیں ہوتا کسی دن بھی جس دن حملہ نہ ہو۔ تو اس کے پیچھے فیض اور عمران کی کوشش شامل ہے، جنہوں نے ٹی ٹی پی شروع دن سے اس کی سپورٹ کی اور اس کے قیدی رہا کیے اور ان کے ساتھ معاہدے کیے، اور یہ تو سرکاری ادارے نے بتایا تھا کہ ان معاہدوں کی آڑ میں، ان مذاکرات کی آڑ میں کی اوٹ لے کر طالب ٹی ٹی پی نے پاکستان میں پنجے گاڑے۔ اور پھر یہ عمران خان کا یہ وہ بیان بھی زیر بحث آیا جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ ہم تو ٹی ٹی پی کے 10,000 لوگوں کو جو افغانستان میں موجود ہیں ان کو پاکستان میں لانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ یہ اس کا پہلے کا بیان ہے، یعنی ٹی ٹی پی جس پر اتفاق رائے ہے قومی اتفاق رائے ہے کہ یہ ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت ہے۔ کسی پاکستان میں کسی ایک آدمی کو بھی اس بات سے اختلاف نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے، جس نے اسکول کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، مسجد پر حملے کیے، مندر پر حملے کیے، امام بارگاہ پر حملے کیے، گردوارے پر حملے کیے، مذہبی جماعتوں کے جلوسوں پر حملے کیے، گھروں میں گھس کر ٹارگٹ کلنگ کی، بم پھاڑے، دھماکے کیے۔ تو اس کے بارے میں کسی کو یہ شبہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ اور عمران خان کہہ رہا ہے کہ ہم 10,000 دہشت گردوں کو پاکستان میں لا کر آباد کرنے، یعنی انہیں سہولیات دینے کا فیصلہ کر چکے تھے کہ ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ تو یہ عمران خان کا رونا دھونا۔ تو ناظرین، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو متحدہ قومی موومنٹ کو کراچی میں متحد کرنے کی کوششیں شروع کی گئی ہیں، یہ خالص پارٹی کے اندر کی کوششیں ہیں، اور پس منظر اس کا یہی ہے کہ جب اوپر سے تلوار ہٹی کہ تم نے یہاں جانا ہے، تم نے وہاں جانا ہے، تم نے اس کے خلاف یہ بیان دینا، تم نے اس کے خلاف وہ بیان دینا، ورنہ تمہیں فلانے کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو مر گیا اس کا پی ٹی آئی کا رکن عامر لیاقت، وہ پہلے ایم کیو ایم کا تھا، اس کو لے گئے ایک دن وہاں جا کر، اس کو جو کچھ کیا اس کے ساتھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ خوفزدہ حالت میں واپس آیا اور آتے ہی پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا۔ یعنی یہاں تک یہ ہوتا تھا کہ یہ رکن جو ہے یہ پی ٹی آئی چھوڑ کر ایم کیو ایم میں آ جائے گا، یہ ایم کیو ایم والا چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آ جائے گا، فلاں یہ بیان دے گا، فلاں یہ بیان دے گا، فلاں علاقے سے نہیں نکل سکتا۔ یہ ساری چیزیں اوپر سے چلتی تھی، اور اوپر سے ہی ایم کیو ایم کے 3-4 ٹکڑے کیے گئے۔ تو لیکن اب اندازہ سب کو ہو گیا ہے کہ ایم کیو ایم کے 4 ٹکڑے کرنے سے کراچی کو نقصان ہوگا۔ اس لیے نقصان ہوگا کہ آپ نے الیکشن دیکھے، ضمنی الیکشن 3-4 مرحلوں میں وہاں ہوئے، تو مہاجر ووٹ باہر نہیں آیا، نکلا ہی نہیں۔ یعنی جہاں 1 لاکھ ووٹوں کی لیڈ سے امیدوار جیتا کرتا تھا، وہاں کل ووٹ جو پڑے وہ 15,000 تھے، اور 15,000 میں سے جس نے زیادہ لیے وہ جیت گیا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اب وہ جب تلوار ختم ہو گئی، وہ کنٹرول، ریموٹ کنٹرول رکھ دیا گیا کہیں، وہ کنٹرول آفس ہی ختم کر دیا گیا، تو اس کے بعد پھر کراچی کے ووٹروں کا دباؤ، پارٹی کے اندر کے لوگ ظاہر ہے وہ یعنی وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب ہمارے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ایم کیو ایم بری پارٹی ہے یا اچھی پارٹی، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، قانونی پارٹی ہے۔ اگر وہ متحد ہونا چاہتی ہے تو جو اس پر اعتراض کرتا ہے، میرا خیال ہے اس کا دماغ خراب ہے۔ یعنی ایک پارٹی کے 3-4 ٹکڑے ہو گئے، اب وہ ٹکڑے متحد ہو رہے ہیں، تو اس میں خرابی کیا ہے؟ خرابی تو اس میں ہے کہ 4 ٹکڑے آپس میں لڑیں، جس طرح کہ اس سے پہلے کی اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو ایم کو توڑ کر ایک حقیقی گروپ بنایا، پھر دونوں گروپوں کی جنگ میں ہزاروں شہری قتل ہوئے، وہ اچھی بات تھی۔ اور اگر اب یہ متحد ہو رہے ہیں تو یہ بری بات ہے۔ اور اس کا الزام عمران خان اپنے اس رونے پیٹنے کے ماحول میں اسٹیبلشمنٹ پر لگا رہا ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ اگر ایم کیو ایم متحد ہونے کے بعد پھر کوئی دنگا فساد کرتی ہے تو ظاہر ہے اس کی مذمت ہر شہری پر فرض ہے،
لیکن اکٹھا ہونا کوئی جرم نہیں ہے. جرم یہ ہے کہ آپ پھر سے لسانی سیاست کریں، آپ پھر سے فاشزم کو واپس لائیں اور مخالف پارٹیوں کو جلوس نہ نکالنے دیں، جلسہ نہ کرنے دیں، ان کے امیدواروں کو آزادانہ انتخابی مہم نہ چلانے دیں، بھتہ وصول کریں، دوسرے کام کریں. وہ غلط ہے. پارٹی کے 4 دھڑوں کا متحد ہونا غلط نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح ہے، یہ ایک اچھی بات ہے. اور اس میں اب امید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جب وہ تلوار ہٹی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی یہ پالیسی بھی ختم ہو جائے گی کہ کراچی میں صرف لسانیت پرستی کی اجازت ہوگی، قومی سیاست کی اجازت نہیں ہوگی. آپ کے علم میں ہے کہ ضیاء الحق کے دور سے یہ کام شروع ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ کراچی میں کسی قومی سیاسی جماعت کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تاکہ پیپلز پارٹی کو سندھی جماعت اور ایم کیو ایم کو ایک مہاجر جماعت بنا کر اس صوبے میں فسادات کی آگ مستقل بھڑکا دی جائے، تاکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کسی مسئلے کا باعث نہ بن سکے پیپلز پارٹی یا سیاسی عمل. تو سب سے پہلے اس میں جماعت اسلامی کو وہاں سے آؤٹ کیا گیا. پھر یہ کئی جرنیل آئے، ضیاء الحق کے بعد مشرف آیا، پھر رحیل شریف آیا، پھر اس سے پہلے کیانی آیا، پھر یہ قمر باجوہ آیا. ان سب کی ایک ہی پالیسی تھی کہ کراچی میں قومی سیاست کو اجازت نہیں ہوگی، اور کراچی میں ہر صورت سندھ اور کراچی کو ہر صورت مہاجر اور سندھی میں تقسیم رکھا جائے گا. لیکن اب یہ پالیسی مجھے لگتا ہے کہ یہ ختم ہو رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جماعت اسلامی کو بھی کام کرنے کی اجازت ہوگی اور مسلم لیگ نون کو بھی کام کرنے کی اجازت ہوگی. اگرچہ مسلم لیگ نون وہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ سندھ اور بلوچستان کو مسلم لیگ نے اپنی سیاسی ڈکشنری سے خارج کر دیا ہے. اس کا جو مطمع نظر تھا وہ صرف پنجاب رہ گیا، جو کہ غلط بات ہے، اور یا پھر پختونخوا کے کچھ علاقے. اب اگر حالات تبدیل ہوئے ہیں تو مسلم لیگ کو بھی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے. پنجاب سے پیپلز پارٹی آؤٹ ہو گئی تھی، تو اب وہ پنجاب میں انرول کر رہی ہے. جنوبی پنجاب میں اس نے ڈنکے بجا دیے ہیں، جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اور اس کا نقصان مسلم لیگ کو ہوا ہے. تو لیکن ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کا رائٹ ہے، ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ جس صوبے میں جہاں بھی چاہے اپنی جڑیں اگر وہ بنا سکتی ہے تو بنائے، اسے روکا تو نہیں جا سکتا. تو اسی طرح مسلم لیگ کو بھی چاہیے کہ سندھ میں بلوچستان میں جو بھی اس کا کردار بنتا ہے وہ کردار ادا کرے. کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو سندھ کی اگر 100 سیٹیں ہیں تو 50 آپ کو مل جائیں. اگر آپ کو وہاں 4 سیٹیں بھی ملتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سندھ کی سیاست کے ایک کھلاڑی ہیں. اس کھلاڑی ہونے کے کردار کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو ناظرین، پی ٹی آئی نے کے لیڈروں کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ ایم کیو ایم کے دھڑے اکٹھے کر رہی ہے، لہٰذا ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. یہ ایک وارننگ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، حکومت سندھ کے لیے بھی. اور حکومت سندھ کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ کراچی میں آنے والے دنوں میں متحدہ قومی موومنٹ کے متحد ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے پٹھان مہاجر فسادات کی تیاری مکمل کر لی ہے. اسے کوئی خاص تیاری کرنی بھی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ کراچی میں ٹی ٹی پی موجود ہے، اس کے پاکٹس موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، ان کے رابطے بھی ہیں. پختونخوا کے سرحدی علاقوں سے ان کے رابطے ہیں، بلوچستان کے وایا ان کے رابطے ہیں. ان کو تو صرف ایک سگنل دینے کی دیر ہے اور یہ فسادات شروع ہو جائیں گے. اور فسادات شروع کرانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. کسی ایک بستی میں خدا نہ خواستہ کسی دوسری قومیت کی بستی میں کوئی دوسری قوم والا گروپ آ جائے اور وہاں 1-2 آدمی بھی خدا نہ خواستہ مار کر چلا جائے، تو اس کے انتقام کے طور پر، رد عمل کے طور پر دوسری کمیونٹی کے 6 لوگ مارے جائیں گے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا جیسا کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. کراچی میں بہت پرانی بات ہے، حیدرآباد میں کچھ لوگوں نے جیپوں پر سوار ہو کر شہر کے بازاروں کا گشت کیا اور اندھا دھند فائرنگ کی. سینکڑوں لوگ اس میں مارے گئے، 2 4 50 60 70 نہیں، سینکڑوں لوگ قتل ہوئے اور قیامت برپا ہوئی حیدرآباد میں. وہ لوگ سندھی لباس پہنے ہوئے تھے، سندھی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے اور سندھی میں نعرے لگا رہے تھے، لیکن وہ سندھی نہیں تھے. یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انہوں نے سندھی اجرک پہنی ہوئی تھی، سندھی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، ان کا گیٹ اپ بھی سندھیوں کا تھا، اور ان کی جیپوں پر سندھی تحریک کے نعرے بھی لکھے ہوئے تھے، اور وہ سندھی جی ایس سندھ، ماکڑ مرد آباد کے نعرے بھی لگا رہے تھے. ماکڑ سندھی میں
جو سندھی انتہا پسند ہیں، جن کو سندھی مین سٹریم قوم پسند نہیں کرتی، وہ مہاجروں کو ماکڑ کہتی ہے۔ تو اس کے اگلے دن کراچی میں فسادات ہوئے، اس میں سینکڑوں سندھی مار دیے گئے۔ تو یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا تو عمل دخل پتہ نہیں کتنا ہے، یہ کتنا نہیں ہے، لیکن صوبائی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی سندھ میں آصف زرداری کو، بلاول بھٹو کو، جو مراد علی شاہ ہیں ان کو، اور پیپلز پارٹی کے دوسرے لیڈروں کو اب بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کسی وقت بھی یہ غلاظت والا منصوبہ پایا انجام تک پہنچانے کے لیے حرکت میں آ سکتی ہے۔ ناظرین، اب میں خاتون کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جو پنجاب کا بھوپت ڈاکو ہے اور 80 سال کی عمر میں اسے راسپوٹین بننے کا شوق بھی ہوا ہے، اس کی تیسری بیوی کے بارے میں ایف آئی او کو تفصیلات کا علم ہوا کہ اس کے اثاثے اربوں روپے کے ہوئے ہیں اور چند دنوں میں ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے باہر سے، پاکستان کے باہر کروڑوں روپے کی جیولری خریدی ہے۔ تو ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ سارا مال بھوپت ڈاکو نے سرکاری خزانے سے اسے دیا ہے۔ تو اب اس پر وہ ایکشن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایکشن کیا ہوگا مجھے ابھی نہیں پتہ، اس لیے کہ وہ جو ڈاکو رانی ہے وہ بھاگ گئی ہے دبئی، اور اسے تو اس طرح گرفتار فوری طور پر تو نہیں کیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ وہاں کی حکومت کو لکھا جائے۔ لیکن یہاں پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جھوٹ ہے، اور یہ بھوپت ڈاکو کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا گیا۔ تو ناظرین، ایسا نہیں ہے، یہ اتنی کھلے عام اس نے ڈکیتی ماری بھوپت ڈاکو نے کہ وہ سارا ریکارڈ ان کو مل گیا، اور یہ تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے، اس پر میں مزید بات نہیں کرتا سوائے اس فکرے کے ایڈ کرنے کے کہ بھوپت ڈاکو کا جو بیٹا ہے، چھوٹا بھوپت ڈاکو، جو اپنے کارناموں میں باپ سے بھی بڑا ہے، تو اس نے بھی ایک حرم رکھا ہوا ہے، عیاشیوں کی انتہا ہے۔ محمد شاہ رنگیلا کو وہ مات کر گیا، یہ نوجوان جو خود کو نوجوان کہتا ہے، اتنا نوجوان نہیں، 40 سال سے تو اوپر کا ہی ہے۔ تو اب وہ اسپین میں گیا ہوا ہے، وہاں رنگ رلیاں منانے کے لیے۔ یہ گیا تھا لندن، یہ بڈھا بھوپت جو تھا یہ لندن گیا تھا، وہاں رنگ رلیاں منا کر آیا، تو یہ اسپین چلا گیا۔ تو اس موضوع سے ہٹ کر میں پی ٹی آئی کی اس تاثر کی نفی کر رہا ہوں کہ یہ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، حالانکہ اسے کوئی بلیک میل نہیں کر رہا، کیونکہ یہ یک طرفہ طور پر رابطے کر رہا ہے، ادھر بھی رابطے کر رہا ہے، اوپر بھی مسلسل رابطے کر رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، اور چودھری شجاعت سے بھی کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ اور زرداری سے مل کر، زرداری نے اس کا فون اٹھانے سے انکار کر دیا بھوپت ڈاکو کا۔ تو اب یہ چودھری شجاعت کی امید ہے، اعتماد کا ووٹ اس سے مشکل ہے ملنے کا، اور ممکن ملے۔ عمران خان نے بھی تصدیق کر دی کہ مشکل ہے، اس لیے اس نے کہا کہ ہمارے 3 ارکان کو اسٹیبلشمنٹ نے کھلے نال لگا دیا ہے کہ اعتماد کا ووٹ نہیں دینا۔ 1 رکن کو یہ خود ہی وہ برطرف کر چکے ہیں، 4 رکن تو یہ سیدھے سیدھے گئے، جو بغاوت ہے 11 کی وہ الگ ہے، کاف لیگ کے 3-4 ہیں الگ ہیں۔ تو وہ تو خود منتیں کر رہا ہے۔ بلیک میل کرنے کی حکومت کو ضرورت تب ہوتی جب پرویز الہی کا پلہ بھاری ہوتا، بھوپت ڈاکو کا پلہ بھاری ہوتا، پلہ بھاری نہیں ہے، اسی لیے تو یہ ادھر جا کر منتیں کر رہا ہے اور چودھری شجاعت سے بھی اپیلیں کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ عمران خان اس کی ان سرگرمیوں سے بھی پریشان ہے کہ اگر اس کا منت ترلا رنگ لے آیا تو پھر کیا ہوگا۔ بہرحال اس کو زیادہ اس بارے میں مخمصے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منت ترلا رنگ لائے یا نہ لائے، پرویز الہی کی چھٹی دونوں صورتوں میں ہونی ضروری ہے، لازمی ہے، وہ ہوگی۔ اور آخر میں ناظرین، اس شعر کو میں پھر دہراتا ہوں کہ وہ جو کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، وہ جو کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔